मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। उफ कहने की इजाजत नहीं है, डांट को आराम से बर्दाश्त करना है। पेशानी पे लकीरें आने पर आपको अल्लाह की तरफ से पाबंदी है। मैं समझा पा रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि उसके एहसानात तुम पर बहुत ज्यादा हैं। वो तुम्हारी पैदाइश का जरिया बना है, बुजुर्ग है वो तुम्हारे लिए। इस्लाम कहता है नफिल नमाज पढ़ रहे हो, मां ने पुकारा या बाप ने पुकारा, नमाज तोड़ के उनकी पुकार का जवाब दो। गोरा क्या कहता है, मां बाप ने अगर पुकारा, आपने जवाब नहीं दिया, उनको गुस्सा आ गया, थप्पड़ लगा दिया, डांट दिया, तो आपको कंप्लेन करने की क्या है, परमिशन, क्योंकि ह्यूमन राइट्स। अबे ह्यूमन राइट्स का तो बेड़ा गर्क हो रहा है यार यहां पे। अब्बा भी तो ह्यूमन है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो इंसानों से जो रिलेशन थे, जब इंसानों का खुदा से रिलेशन खत्म हुआ तो इंसानों के आपस के रिलेशन की भी ऐसी की तैसी हो गई। तो मेरे भाई, इंसान के लिए अच्छा भी जब ही सोचेगा जब वो पहले किसको के लिए अच्छा सोचेगा, खुदा के लिए सोचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारा अच्छाई और बुराई को हमने पूछना किससे है? अल्लाह से पूछना है, वो बताएगा हमें। गोरे से आप घड़ी खरीदें, मोबाइल खरीदें, मैं नहीं कह रहा आपको वो अच्छी बना लेते हैं, तो मैं नहीं कह रहा कि गोरे की हर चीज में मैं नफी कर रहा हूं। एक साहब ने मुझे कहा आप गोरों की इतनी बुराई करते हो, आखिर में कोई अच्छाई नहीं। मैंने कहा बड़ी अच्छाई है, वो गोरे हैं, ये भी तो एक अच्छाई है ना। काला का रंग किसको पसंद है भाई? हम लोग सांवले हैं, वो वाला गोरापन हमें नहीं है जैसा अंग्रेजों में। तो मैं नहीं कह रहा उनमें जो अच्छाइयां हैं उनका आप इंकार कर दें, मैं कह रहा हूं कि आप उनको बाप ना बनाएं। आप अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया अंग्रेज को ना बनाएं। अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन कौन करेगा? खुदा करेगा। अब मैं आपसे चंद मुआहदे लेके बयान सच्ची मुच्ची का खत्म कर रहा हूं। जितने लोग यहां बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं इतनी, क्योंकि अगर मैं कैश ना कराऊं ना उस बयान को तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही आए ऐसे उठ के। अल्लाह की नजर में नमाज छोड़ना बुरा अमल है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता। हम खुदा को मानते हैं तो मानने के सबूत के तौर पे हमें नमाज को कायम करना पड़ेगा। कुरान कह रहे हैं जो भी ईमान लाने वाले लोग हैं वो नमाजें कायम करते हैं। आज से जितने लोग यहां बैठे हैं, अज़म करें जैसे आज इशा की नमाज पढ़ी है, कल फजर तकबीर उला के साथ हमने यहां पढ़नी है। आपको नींद कुर्बान करनी पड़ेगी। और अगर नमाज आपसे कज़ा हो जाए या जमात रह जाए तो अभी अज़म करें, हमने जुर्माना लगा के अपने आप को सजा देनी है। पनिशमेंट जब तक नहीं होगी इंसान का बच्चा बनता नहीं है। अज़म करते हैं कि नहीं करते? ये करना है भाई, ये वरना खा रहे हो। और जब खुदा बुलाता है हय्या अलस सलाह, और अल्लाह के ज़र्फ भी देखो, अल्लाह की बर्दाश्त भी देखो। पैदाइश से लेकर अजाने के हलवा रहा है मौज़िन से, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। आता है लेकिन अल्लाह पुलिस नहीं भेजता कि मैं 20 साल से तेरे को कह रहा हूं आजा, नहीं आया तो पुलिस। अल्लाह ने कहा ना ना ना, मौज़िन से कहा सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, घर जाके दरवाजा नहीं बजाना किसी का। क्यों? अभी हुज्जत तमाम होने दो। मरेगा ना, मैं कहूंगा तूने सैकड़ों दफा हय्या अलस सलाह का लफ्ज सुना है, सैकड़ों बार, बल्कि लाखों बार सुना है। तुझे एहसास क्यों नहीं हुआ कि ये क्यों कर रहा है? ये किसने इसके जिम्मे लगाया है? ये गवर्नमेंट ने लगाया है इसके जिम्मे, मौज़िन के जिम्मे? ये थाने ने लगाया है? तो खुदा ने लगाया है मेरे भाई। एसएचओ भी अगर दिन में 5 दफा बुलाए ना आपको, आपका बाप भी जाएगा, मोबाइल आ जाएगी उठा के ले जाएगा कि तू मुझे लिफ्ट क्यों नहीं करा रहा है। खुदा की वैल्यू एसएचओ से तो ज्यादा करो मेरे भाई। 5 दफा बुला रहे हैं और फजर में तो कह रहे हैं सलातु खैरुम मिनन नौम, ये नींद से बेहतर है, फिर भी आपके जू नहीं रेंग रही। तो आप ये ना समझो कि मैं खुशकिस्मत हूं। अल्लाह ने एक दिन हिसाब किताब का रखा, वो एक दिन आएगी, कब्र में भी उतरना है वहां पे। इतने मोटे मोटे सिल के पत्थर लगा के जाते हैं, वो कसमा पुरसी में हालत तो देखो उस मुर्दे की क्या होती है। तो आज से अज़म करो 5 टाइम नमाज पाबंदी से बोलो पढ़नी। मेरे भाई, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया दाढ़ियां बढ़ाने का। माइकल जैक्सन क्या चाहता था, दाढ़ियां बढ़ें या कटें? उसने तो ऐसी चेहरा बना लिया था ना, दाढ़ी काट के भी सुकून नहीं मिला उसको। उसने कहा अभी भी आदमी लग रहा हूं। उसने कहा कुछ और करो, फिर पता नहीं थ्रेडिंग और ट्रैक्टर चलवाए उसने, बाकायदा जड़ों से बाल निकाले, फिर भी उसने कहा अभी वो मजा नहीं आ रहा। उसने कहा फिर घिसाई हुई है बाकायदा, इस तरीके से उसकी सलवटें दूर की गई। अब मुझे क्या पता, मुझे तो इतना ही मेकअप का पता है भाई, तो वही अल्लाह ही जाने। सलवटें मिस्त्री से, फिर उसने कहा रंग काला है तो और तरह वाइटनेस होनी चाहिए, चपड़ा चपड़ा करके पता नहीं कौन सा डिस्टेम्पर किया है। वो तजर्बों की भेंट ही चढ़ गया बेचारा।
ابے سیدھا سیدھا یار، دیکھو اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنایا نا اللہ نے تمہیں، تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ؟ بولو، تمام پیغمبروں کے داڑیاں ہیں، اعفاء اللحیٰ، ہمارے پیغمبر کے داڑھی بڑھانے کا حکم. میں خدا نخواستہ کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں کر رہا، نہ میں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں، وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہے نا. ہمت کر کے داڑھی بڑھا لو. اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. او بھائی، جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھے سیدھے فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں، آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے، شی ہے، بیچ کا ہے، کیا ہے. عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. یہ پاکستان میں کم ہے، شکر ہے. مرد لگتا ہے، عورت عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا، ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ. اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائی نا تو ہمارا فیوچر بھی. میں تھائی لینڈ گیا، میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا صیغہ استعمال کروں اس کے لیے. ایک دفعہ تو میں گیا، ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لیے کیمپنگ کے لیے گئے. تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا. تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا، وہاں 2 خواتین مچھلی بنا رہی تھیں. میرے ساتھ ڈیفینس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، دوست تھے میرے. تو میں ان کے ساتھ، میں نے کہا ذرا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں ذرا. تو مجھے تو تھائی زبان نہیں آتی تھی. میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہو. ہوتا ہے انسان کو شوق. تو وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ نا مچھلی کو بوائل، ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا. تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی، مجھے لے گئے وہ، اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں، ہمارے ایک روحانی پیشوا ہیں، تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے، کیا کھاتے ہیں، ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں، کیسے رہتے ہیں. اچھا، وہ 2 خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنما. انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہیں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے دے. تو میں نے کہا ان میں سے کس کو، یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد، یا کیا مسئلہ کیا ہے، یعنی میں سمجھا نہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے ساتھیوں سے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی، اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ ابے میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں یہ، اور ایک کیس نہیں ہے یہ. ان کے ہاں یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کے ہو گیا ہے. فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا، اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے، ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھنا. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ. انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا. ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی، اب بھول گئی ہے وہ، کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوائے، وہ بیٹھ ہی گئی. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی، کیا کر رہے ہو تم. تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو، کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں. ایک اہم کام ہے صلہ رحمی، جن میں سب سے پہلے کیا ہے، ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی، ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو. حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی، اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں، ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام جو بہت اہم ہے، بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے بے حیائی سے کیا کرو. دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا. جتنی گنجائش اسلام میں ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہندو ساری زندگیاں ہندوؤں نے جنہوں نے مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے، زندگیاں برباد کر دیں. گوشت میں پروٹین ہے، چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے. جن ہندوؤں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم. جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پراپر فالو کیا، جن پادریوں نے، شادی بیاہ سے محروم، اولاد سے محروم، کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے.
اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذاہب میں خام خواہ کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ نہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده, کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, والطیبات من الرزق, اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پہ پابندی لگا سکتا ہے. جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نا, ایوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں, کچھ کیا ہیں, پاکیزہ ہیں. تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا؟ چرس بھی ملے گی, ہیروئن بھی ملے گی, زمزم بھی ملے گا, شہد بھی ملے گا. تو چرس نہیں پینا ہے بھائی, شہد دبا کے پیو یار, کوئی پابندی بولو نہیں. کھجوریں کھاؤ, شہد کھاؤ, زیتون پیو, انجیر کھاؤ, کشمش کھاؤ, بیسیوں انگور کھاؤ, انار کھاؤ. حدیث میں انار کی ترغیب ہے, آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. کیا مطلب؟ انار پورا کھاؤ, کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ جب چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے نا, میرے اپنے خرچے پہ, سوری غلطی سے میرے مشورے پہ, خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. انار کھاؤ, انجیر کھاؤ, زیتون کھاؤ, ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی. کیا ہو, گاڑی کی چابی میری جیب میں نہیں ہے, تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی, سمجھ رہے ہو. میں شام گیا, وہاں مصر کے وہ ترکی کے بارڈر پہ نا, وہاں شامی بہت ہیں, میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران ہو گئے یار, ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت. ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں؟ پتا چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے, زیتون سے, انار, کشمش. اور ہمارے ناشتے کس سے ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر, تو اللہ میاں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. گندی چیزوں پہ پابندی. کتا بلی مت کھاؤ, گائے کھا لو, بکرا کھا لو, دمبا کھا لو, مرغی کھا لو, انڈا کھا لو. کیا خیال ہے؟ اپنے خرچے پہ. اور اسی طرح میرے بھائی, جب انسان پیدا ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں نے 2 حصوں میں بانٹ دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى, کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت. یہ اس لیے اللہ ایک ہی جنس پیدا کر سکتا تھا نا, ایک ہی جنس ہوتی تو کسی کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. یہ تو اللہ نے بنائی ہے بھائی, نر مادہ اللہ نے پیدا کیے. کیوں؟ تاکہ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن نہ ہو, اس لیے پیدا کی ہے اللہ نے. یا ہو, بولو نا, آپ اتنے گھننے کیوں بنے ہوئے ہو؟ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں عورت کا خیال نہ, میں اتنا نیک بن جاؤں, ایکچولی میں بالکل ایسا اتنا تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤں گا تاکہ میں بہت شریف بن جاؤں, تو یہ پاگل ہے, یہ فطرت سے بغاوت کر رہا ہے. تو پتہ نہیں کیا بنے, وہ بن جائے گا, وہ جو میں نے کیمپ میں 2 دیکھے تھے. تو نہ ادھر کا رہے گا نا. تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تجھے آدمی بنایا اس لیے کہ تیری عورت کی طرف طبیعت مائل ہو, تو اسے دیکھے تو تیرا دل چاہے اس کی طرف جانے کو. اور عورت کو عورت اس لیے بنایا کہ جب وہ مرد کو دیکھے تو اس کا دل چاہے اس کی طرف جانے کو. لیکن اللہ نے کہا کہ اس میں ایک بھنگیوں, چماروں, گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے, ایک انسانوں والا طریقہ ہے. گدے گھوڑوں کا بھی دل چاہتا ہے, گدھا کا دل چاہتا ہے گدھی کو دیکھ کے, گھوڑے کا دل چاہتا ہے گھوڑی کو دیکھ کے. وہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے, کوئی پیغام میں نکاح, کوئی گدھے کا باپ نہیں ہے کہ گدھے نے گدھی کے باپ سے بات کر کے رشتہ مانگنا ہے. ان کے ہاں یہ سیٹ اپ, گدھے کو کوئی گدھی پسند آئے تو یہ تھوڑی کہ وہ گدھی کے باپ کے پاس جائے گا اور پھر لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے آئیں. گدھا اپنی خواہش پوری کر کے یہ جا اور وہ جا, ختم. تو ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے جو گرل فرینڈ بناتے ہیں, یہ گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے. ایک طریقہ انسانوں والا, پیغمبروں والا, آدم علیہ السلام والا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا, موسیٰ کلیم اللہ والا, ابراہیم خلیل اللہ والا. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ جو لڑکی پسند آ رہی ہے, نکاح کا بولو, پیغام بھیجو, شادی ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو جہاں ہو جائے پھر وہاں ٹھیک ہے. کیونکہ ضروری تھوڑی کہ ہر جگہ آپ جہاں پسند آ رہے ہیں. لوگ مجھے آ کے دماغ کھاتے ہیں کہ جب ہم نے پیغام بھیجا وہ مان نہیں رہے, تو میں نے کہا تو ہم کئی دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں, ہمارے نہیں مانے تو تمہارا کیا مانے گا. تو یہ ہے کہ جہاں کامیاب ہو جائے وہاں کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو جس آدمی نے اتنی شادیاں کی ہیں تو کیا ہر جگہ کامیاب ہو گیا ہوگا؟ 20 جگہ ہم نے پیغام بھیجا, وہاں سے ہمیں ٹھینگا ملا تو ہم آ گئے آرام سے. ہم نے کہا چلو کہیں اور ٹرائی کر لیتے ہیں. لیکن برائی کی طرف آپ نے بولو, زنا کی طرف نہیں جانا, لڑکیوں سے دوستیوں کی طرف نہیں جانا. قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ, دوستیاں مت لگاؤ لڑکیوں سے. تو قرآن کے الفاظ ہیں. اسلام میں عورت کی طرف پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اسلام نے اتنی آزادی دے دی کیونکہ اسلام مرد کی نیچر کو جانتا ہے. عورت کی نیچر میں اور مرد میں فرق ہے, اس لیے اسلام نے مرد کو اجازت دی کہ آپ اگر سب کے حقوق پورے کرو تو, میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, قرآن کہہ رہے آپ کتنی کر سکتے ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا, مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو.
تو خدا کہہ رہا ہے, میں نکال تھوڑی سکتا ہوں یہ آیت قرآن سے. ایک دن کیا ہوا, تراویاں ہو رہی تھی, پرانی بات ہے, اس وقت نا 4 شادیوں کا لفظ لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے بہت. میرے پر جب بھی 2 شادیوں کی بات کرتا لوگ ہیں بھائی یہ کیا باتیں کر رہا ہے. میں اتفاق سے تراوی بھی میں خود پڑھاتا تھا, میں نے تراوی پڑھائی تو یہی والی آیت آئی, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, اگر تم عدل کر سکتے ہو تو 2 3 3 اور 4 سے شادی کرو. مجھے خیال ہے سلام پھیر کے بولوں کہ اب تو میں نہیں کہہ رہا, اب تو اللہ کہہ رہا ہے. مجھے خیال آ رہا ہے میں سلام پھیروں بولوں اب بتاؤ کیا نماز توڑ دوں یا اس آیت کو نکال دوں یا اگلے سال یہ والی آیت ٹاپ کے پڑھوں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. حقیقت ہے بھائی, کبھی نہ کبھی تو. کب تک میرے بھائی, یہ تو اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے. تو میں نہیں بولوں گا, کل کوئی اور سرفرا اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا. اور یہ خدا نے ہم پر احسان کیا, عورت پر بھی احسان کیا. آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے, کروڑوں لاکھوں عورتیں جن کو جو شوہر سے محروم ہو چکی ہیں, جو ملازمتیں کر رہی ہیں, باس ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہا ہے, ان کے امپلائی ان سے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں ان کی مجبوریوں سے. ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں, زندگیاں برباد ہو گئیں. ان کو آپ تھوڑی سوچو گے کیونکہ وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, اللہ سوچے گا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے اللہ ہم سے پوچھ کے قانون نہیں بناتا, اللہ قانون خود بنا کے ہمیں بتا دیتا ہے یہ قانون ہے, اس کو فالو کرنا ہے تم نے. اس لیے میرے بھائی زنا سے کے قریب مت جاؤ, اور حلال میں بخل سے کام مت لو, کیونکہ حلال سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا. ایک آدمی کہتا ہے میں نے چونکہ ایک شادی کر لی ہے, میں دوسری کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ضرورت نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو ضرورت نہیں, قوم کو تو ضرورت ہے نا, عورتوں کو تو ضرورت ہے, قوم کو ضرورت ہے بھائی, آپ کو ضرورت تھوڑی ہے. اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی 4 کی اجازت دی ہے, لوگوں عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب, جب اللہ نے دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں, جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے فوراً پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیونکہ پتہ ہے اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا, اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ مطلب جب اللہ کی طرف سے پابندی تھی, کوئی انٹی جا رہی ہیں دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی, مت بری نیت سے دیکھو. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے, یہ بھیجو پیغام بھائی. اب اس میں ابا رکاوٹ بن رہے ہیں, ماموں رکاوٹ بن رہے ہیں, اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں, ایسی کی تیسی جاؤ. اسٹائل یہی ہونا چاہیے. میں آپ کو اس لیے ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ میں تباہی والے, دیکھو اگر ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا نا, ہمارا انجام وہ ہوگا جو گورے کا انجام ہوا ہے, کیونکہ یہ بیانات سے نہیں حل ہوگا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا عورت کا تو کب تک نظر کی حفاظت کرے گی, کب تک وہ مسائل, اس کو تو زنا کی طرف جائے گی وہ, جبکہ میڈیا بھی اس کو زانی بنا رہا ہے, ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بھی اس کو زانی بنا رہی ہیں, کیسے بچے گی وہ؟ ابھی جو میں نے واقعہ سنا ہے, ایک لڑکی 25 سال میں بیوہ ہوئی, 3 بچیاں اس کی, اس کا حل کیا زکوٰۃ اور فطرانے ہیں؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کسی کے حوالے کیا جائے اور اسی کے خاندان کے, تاکہ اس کی بچیاں نہ رولیں. اگر کوئی اجنبی آدمی شادی کرتا ہے نا تو عورت کو اپنی فکر سے زیادہ اس سوتیلے باپ سے اپنی بیٹیوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نظر رکھوں, یہ پتہ نہیں کوئی ہوس کی نظریں نہ ڈالنا شروع کر دے بچیوں پہ. تو اس لیے میرے بھائی ہم کس کے پابند ہیں؟ خدا کے. سوسائٹی کی ایسی کی بولو تیسی جاؤ, ہمیں خدا نے اجازت دی ہے تو کون ہوتا ہے کسی کا باپ روک کے دکھایا ہمیں. یہ اسٹائل ہونا چاہیے آپ کا, کیونکہ جب آپ کرنے لگو گے نا تو سب کا باپ روکے گا آپ کو. آپ کا باپ بھی روکے گا, باقی ہوگے. ابا سے بولو ابا آپ کے حقوق ہیں میں پورے کروں گا, لیکن نکاح کے معاملے میں مجھے پرمیشن کس نے دی ہے؟ جس خدا نے مجھے کہا ہے نا آپ کے سامنے اف نہیں کہنا, اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر چاروں میں برابری کرتے ہو, حقوق پورے کرتے ہو تو کتنی کرو؟ 4. کوئی نہیں پوچھے گا تم سے. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں یار, کلیم اللہ تھے اللہ کے. سلیمان علیہ السلام کی تو 100 بیویاں تھیں, پیسہ بہت تھا تو 100 رکھ لی انہوں نے. اب ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کہیں 100 اور پھر آپ 100 افورڈ بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ آگے آپ سمجھدار ہیں. تو اور یہ دماغ سے نکال دو, لیکن حقوق بھی پورے کرنے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی لٹکا کے چھوڑ دو ان کو. تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت سنو, زنا سے بچو میرے بھائی, برائی نہیں کرو. حلال میں اللہ نے آپ کے پاس آپشن رکھا, غیر مسلموں نے حلال کو آپشن جب اپنی سوسائٹی سے ختم کیا تو ولد الزنا, بچوں کی بھرمار ہو گئی. یہ چاہتے ہو کل یہی ہو تمہاری سوسائٹی کے ساتھ؟ نہیں چاہتے تو بالکل جو اسلام نے کہا ہے اس کو فالو کرو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.